اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت المؤمنین، واصف صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ امام میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا. چونکہ یہ صلی اللہ علیہ تھے، اب پوری طرح سے مجلس کا ماحول بھی بن چکا ہے، کیفیت بھی مجلس کی طاری ہو چکی ہے. لہذا اب میں قاری عالی جناب زمن حیدر صاحب سے تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کر رہا ہوں، جو بارگاہ امام میں تلاوت کلام پاک سے تلاوت کر کے اپنی مجلس کا آغاز کرنے آ رہے ہیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں. حضرات مومنین السلام علیکم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری کی روح کو بخش دیں. باوز بلند نعرہ صلوات. تلاوت کرنے سے پہلے میرے استاد محترم ماسٹر انیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے کہ جو اس مقام تک آج میں پہنچا ہوں اور میری ابتدائی پڑھائی جو ہوئی ہے، مجھے اس لائق بنانے میں ماسٹر انیس صاحب نے بہت زیادہ محنت کی میرے لیے. آج اس لائق ان کے پڑھایا ہوا میں شاگرد ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ
सभी हजरात से गुजारिश है कि इनकी सलामती के लिए एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ दें। मौला माशर अनीस साहब को सलामत रखे, खुदा भी सलामत रखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्या बि रसूलिल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उईदुक बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलअ नूरन कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल-हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माह इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहत अल-किसाअ फ़दनी अल-हुसैन नहव अल-किसाअ व क़ाल अस्सलामु अलैकि या जद्दा या रसूलल्लाह अतअज़्ज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहत अल-किसाअ फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहत अल-किसाअ। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल-हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माह इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहत अल-किसाअ फ़अक़बल अल-हुसैन नहव अल-किसाअ व क़ाल अस्सलामु अलैकि या जद्दा अस्सलामु अलैकि या मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़्ज़नु ली अन अदख़ुल मअकुमा तहत अल-किसाअ फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहत अल-किसाअ। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहत अल-किसाअ फ़अक़बल अली नहव अल-किसाअ व क़ाल अस्सलामु अलैकि या जद्दा या रसूलल्लाह अतअज़्ज़नु ली अन अकून मअकुम तहत अल-किसाअ क़ाल लहू व अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसिय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलिय्युन तहत अल-किसाअ। ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سألمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار
النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله نبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हज़रात मोमिनीन, मजलिस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और हदीस किस्सा दोनों ही से हो चुका है।
آپ کے خدمت میں ایک التماس یہ بھی کر دوں کہ فیض آباد کی مشہور و معروف انجمن معصومیہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. بعد ختم مجلس اسی عزا خانے میں فیض آباد سے آنے والی انجمن معصومیہ سینہ زنی اور کلام پیش کرے گی، لیکن اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ ایک سلام یا نوحہ وہ اس عزا خانے میں پڑھیں گے اور ایک نوحہ یا سلام برہوما کی قبر پر پڑھیں گے. چونکہ یہ مجلس ایک کنیز جناب فاطمہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس مجلس کو علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے، جو کچھ ہی لمحوں میں جلوہ افروز منبر ہوں گے. آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں حضرات. ممکن نہیں کسی سے دعوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے دعوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں آپ حضرات. بھیا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دے رہا ہوں، چونکہ اس فرش مجلس کے اوپر بین الاقوامی سطح کے بھی شاعر اہل بیت تشریف فرما ہیں. 4 مصرے بھیا بھائی آپ کو پیش کر رہے ہیں. عرض کیا ہے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں. جو امامت میں نام آئے ہیں، لائق احترام آئے ہیں. ایسی مجلس سے کون جائے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ ایسی مجلس سے کون جائے گا؟ ایسی مجلس سے کون جائے گا جس میں 12 امام آئے ہیں؟ حالانکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں اب التماس کر رہا ہوں علی حیدر صلی اللہ علیہ سے جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات. ایک درود پڑھ دے عظمت محمد و آل محمد پر. چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے. کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے کمال سے، کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے کمال سے، کہ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے کمال سے. لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، کہ لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، کہ کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، کہ کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر. تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا.
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کہ کچھ پل کی تھی بس حکومت یزید کی، کہ کچھ پل کی تھی بس حکومت ظلیم کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، کہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادشت لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ کہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، کہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائی کر چکا سیلاب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی کہ کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا حضرت عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں ہے لگا دیکھ لو بی بی، پرچم کا میرا کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ نعرہ صلوات۔ واقف کسٹوائی کا نام لکھ لیجیے، واقف ہے نا، ماموں سے پوچھ لیا میں نے۔ حضرت
علی حیدر سلامہ بارگاہ امام مظلوم میں بہترین کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمامی حضرات جو سامنے تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے، چونکہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اگر مناسب سمجھے تو آپ حضرات بھی فرش مجلس پر تشریف لے آئے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں۔ فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو بھیا بھائی، فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو۔ تم کو حر بننا ہے دوزخ سے نکلنا سیکھ لو۔ فرش پر مجلس کے تقدیریں بدلنا سیکھ لو، تم کو حر بننا ہے دوزخ سے نکلنا سیکھ لو۔ آئے نمازوں تم کو طے کرنا ہے ایک لمبا سفر، کچھ دنوں اشک عزا سے پاؤں چلنا سیکھ لو، کچھ دنوں اشک عزا سے پاؤں چلنا سیکھ لو۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں آپ حضرات۔ چونکہ کنیز جناب زینب کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا 4 مصرے اور پیش کرے دے رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ مقصد کرب و بلا تک کوئی آنچ آنے نہ دی، مقصد کرب و بلا تک کوئی آنچ آنے نہ دی، دشمنوں کے واسطے لہجے کو خنجر کر دیا۔ مقصد کرب و بلا تک کوئی آنچ آنے نہ دی، دشمنوں کے واسطے لہجے کو خنجر کر دیا۔ اور فرش مجلس کا بچھا کے شام کے دربار میں قاتل شبیر کو زینب نے بے گھر کر دیا، قاتل شبیر کو زینب نے بے گھر کر دیا، قاتل شبیر کو زینب نے بے گھر کر دیا۔ اب میں شاعر اہل بیت عالی جناب نہال اکبر صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ دیکھیے حضرات اہل مجلس سلام علیکم۔ اب میں ایک اعلان آپ سب کی سماعتوں کے حوالے جرأت سے کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ آپ سبھی سے بہت دستبستہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری سے مرحومہ کے نام بخش دیں، کیونکہ ہماری خود ان سے بہت قربت تھی مرحومہ سے۔ دیکھیے ابھی شہنشاہ صاحب نے بتایا کہ ایسی مجلس سے کون جانا چاہے گا جس پہ 12 امام تشریف لاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر معصومین تشریف لاتا، ملائکہ تشریف لاتے ہیں، نبی تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی سے 4 مصرے اسی کے حوالے سے، اور ان لوگوں سے میری بہت ہی مہذبانہ دستبستہ گزارش ہے جن کی کوئی مجبوری ہے وہ کرسی پہ یا بیٹھے ہیں، ان سے میری معذرت ہے، اور جن کی کوئی مجبوری نہیں ہے پورا حال خالی پڑا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں چلیں تشریف لائیں اور مجلس کا اسی کے حوالے سے 4 مصرے حسین بھائی ہیں کہ اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے، شبن چچا کہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ 4 لوگ بھی آ جائیں گے تو شاید میرا مقصد، اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے کہ ملنا ہے آج مجھ کو فلک نشینوں سے۔ میری بات واضح ہو گئی؟ اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے کہ ملنا ہے آج مجھ کو فلک نشینوں سے، اور لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل لہو ٹپکتا ہی رہتا ہے آستینوں سے۔ لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل لہو ٹپکتا ہی رہتا ہے آستینوں سے۔ اور آج کل کے حالات حاضرہ پہ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ تو صاحب ممبر، توجہ چاہوں گا آپ کی سب کی، کہ صاحب ممبر اگر گر جائیں گے معیار سے، بہت جسارت سے پڑھ رہا ہوں اس شعر، کہ صاحب ممبر اگر گر جائیں گے معیار سے تذکرہ کربلا کا ہوگا فراز دار سے۔ صاحب ممبر اگر گر جائیں گے معیار سے تذکرہ کربلا کا ہوگا فراز دار سے، اور لے کر بدعت کے فتوے روکنے آئے ہو سرور کی عزا، قتل سورج کا کرو گے موم کی تلوار سے۔
قتل سورج کا کرو گے موم کی تلوار سے، قتل سورج کا کرو گے موم کی تلوار سے۔ اور اہل بیت کے معاملے میں رواداری بھی نہیں برتنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے حسین بھائی نہ ہم لوگ کوئی بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، نہ ہمارے چچا بیٹھے شبن چچا کہ ہم رواداری بھی، اور مولا نے بھی کہا ہے تو اسی سے 4 مصرے ہیں شبن چچا کہ ہے حق کا طرفدار یہ عباس کا پرچم، ہے حق کا طرفدار یہ عباس کا پرچم، توجہ چاہیں گے، ہے حق کا طرفدار یہ عباس کا پرچم، ظالم کا کسی طرح روادار نہیں ہے، ہے حق کا طرفدار یہ عباس کا پرچم، ظالم کا کسی طرح روادار نہیں ہے، جو ظلم کا حامی ہے زمانے میں ہے نحال، پرچم کو اٹھانے کا وہ حقدار نہیں ہے، جو ظلم کا حامی ہے زمانے میں ہے نحال، پرچم کو اٹھانے کا وہ حقدار نہیں ہے، جو ظلم کا حامی ہے۔ اور 4 مصرے ناد علی پہ سن لیے کہ ہمارا عزاداری ہماری شان ہے، تبرہ ہمارا جز ایمان ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں، ایسے ہر وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ جب نفس ڈگمگائے، حسین بھائی یہ آپ کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب نفس ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو، جب نفس ڈگمگائے تو ناد علی پڑھو، ماحول ورغلائے تو ناد علی پڑھو، اور ناد علی رسول کے دل کی پکار ہے، اور باطل کے حق میں ناد علی ذوالفقار ہے، اور باطل کے حق میں ناد علی ذوالفقار ہے۔ اور چونکہ ایک مرحومہ کے اس سال سوال کی مجلس ہے، اس لیے بس آخری 2-4 شعر جناب فاطمہ کے حوالے سے، اس میں فاطمہ کا چاند یہاں پہ محفل ہو، اس کی ترادی قرآن کی زبان پہ ثنائے بطول ہے، تو اسی کے حوالے سے کہ دیکھیے ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، اللہ کہہ رہا ہے بندوں کا نہیں ہے یہ خدا کا اصول ہے۔ سمجھ چاہیں گے یہاں پر بھیا بھائی، ہمارے چھوٹے بھائی ذیشان سلموں جو بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، اور ہمارے چھوٹے بھائی تشریف فرمائے، ان سے میں نے جی اجازت مانگی ہے، ہم نے کہا بندوں کا نہیں ہے یہ خدا کا اصول ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، بندوں کا نہیں ہے یہ خدا کا اصول ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، اور لینی پڑے گی تم کو اجازت یہاں ضرور، لینی پڑے گی تم کو اجازت یہاں ضرور، اے اسرائیل یہ در بنت رسول ہے، لینے پڑے گی تم کو اجازت یہاں ضرور، اے اسرائیل یہ در بنت رسول ہے۔ رسول اللہ پہ ایک تانا ہو گیا تھا، آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، لو ختم ہوئی آج تانا ابتر کی زندگی، لو ختم ہوئی آج تانا ابتر کی زندگی، رسول حق کے گھر میں نزول بطول ہے۔ اور جو گرا لگائی ہے چچا داد دینا ہم چاہیں گے آپ سب کی کہ اس عالم اسلام کو بھی چیلنج ہے کہ ہمت ہو جس میں کاٹ لے قرآن کی زبان، ہم عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ ہمت ہو جس میں کاٹ لے قرآن کی زبان، قرآن کی زبان پہ ثنائے بطول ہے، ہمت ہو جس میں کاٹ لے قرآن کی زبان، قرآن کی زبان پہ ثنائے بطول ہے۔ اور نہال ہم کو دیکھ کر کوثر کے ارد گرد ہر دشمن علی کا دل بہت ملول ہے، ہر دشمن۔ یہ تھے جناب نہال اکبر صاحب جو بہترین اور مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شہر اہل بیت علی جناب بھیا بھارتی صاحب سے التماس کروں، آپ حضرات سے التماس ہے ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں۔ بھیا بھائی عرض کیا ہے کہ نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، نام علی تھا خطرہ، نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، ہم نے علی کے نام وہیں جان کے لیے، نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، ہم نے علی کے نام وہیں جان کے لیے، اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد، جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے، جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے۔ اب میں ان مصروں کے بعد شہر اہل بیت علی جناب بھیا بھارتی صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نظرِ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ یہ ممبر بہت مشکل سے ملا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شورائے کرام ماشاءاللہ یہاں پر ابھی بہت ہے، بھیا بھارتی کہہ کے انہوں نے پکارا، ویسے سید ذکی حسین رضوی اور ذکی بھارتی میرا نام ہے۔
وہ گھر کا نام پکارا انہیں نے. بہرحال بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ مجھے بھی یہاں سے ایک محفل میں جانا تھا، 7:30 کا وقت تھا، تو یہ سوچا کہ 8 بجے تک میں مجلس شروع ہو جائے گی اور 5-7 منٹ پڑھنا ہے بس. بہرحال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. باوز بلند علیہ صلوات آپ کے ساتھ مل جل کر کے پڑھ دیں. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے، اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے، اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. اور جری کے غیظ نے روحیں نکال لی سب کی. شعر حاضر کر رہا ہوں. جری کے غیظ نے روحیں نکال لی سب کی، سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. ذرا نوازی اس کی سماعت کہ سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. یہاں سے ایک قطعہ، اس کے بعد ایک مطلع اور 3 شعر، زحمت تمام. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ ضروری تو نہیں ہے جنگ کے میدان میں تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے. تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے. کوئی سیکھے یہ علی اصغر سے آ کے دشت میں، کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے. کس جگہ حملہ کہاں پر مسکرانا چاہیے. دیکھیں مجلس میں شاعر جو ہوتے ہیں ان کو سنا نہیں جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ مجلس کی پیشخوانی مولانا کے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے پیشبندی ہوتی ہے کہ مولانا آ جائیں، جب تک کم سے کم سامعین اکٹھا ہو جائیں. اب اتنی دیر تک شاعر کو پڑھنا بھی چاہیے. اب اس سے زیادہ دیر تک پڑھے تو گراں گزرتا ہے. اور بہرحال محفلوں میں علماء کرام اور ذاکرین کو نہیں سنا جاتا ہے، وہاں صرف شاعروں کو سنا جاتا ہے. بہرحال یہ محفل نہیں ہے، محفل ہے لیکن مجلس ہے. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما دیں. یہ بھی ایک مطلب 2-3 شعر. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا. شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. اگر کسی لائق ہو تو خالی واہ کر دیجیے گا، بس بہت ہے. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر، حشر میں اشک عذاب مشکل کشا ہو جائے گا. حشر میں اشک عذاب مشکل کشا ہو جائے گا. حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم. حرملا طاقت
تیری کھل ہی جائے گا بھرم، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا۔ بس یہ آخری شعر پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ تعزیہ خانہ سجا کے تجربہ کر لیجئے، سبھی تعزیہ سجاتے ہی ہیں، بہرحال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تعزیہ خانہ سجا کے تجربہ کر لیجئے، آمد زہرا کا گھر میں سلسلہ ہو جائے گا۔ ذرا نوازی، بہت شکریہ۔ حضرات مومنین، یہ تھے شاعر اہل بیت عالی جناب ذکی بھارتی صاحب، جو بہترین اور مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ ایک 4 مصرع حضرت علی اصغر کے لیے آپ سماعت فرما لیں، ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں۔ عرض کیا ہے کہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا۔ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا۔ اتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے جتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا، اصغر نے جتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا۔ تمام عزادارین امام شان حیدر کرار ماتمدار جو حضرات ابھی بھی باہر سامنے تشریف فرما، ان سے التماس علی جناب مولانا موصوف فرش مجلس پر تشریف لا چکے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا آپ حضرات بھی فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے جناب یاسر عباس صاحب سے التماس کر رہا ہوں، جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ایک مسئلہ چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ مولا عباس کے حوالے سے مسئلہ ہے، دیکھیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد باؤ۔ دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے 2 4 گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے 2 4 گرے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں گے۔ لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے، دیکھیں گے بڑے پاپا، لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے
ہم درے حیدر کرار پہ 100 بار گرے، ہم درے حیدر کرار پہ 100 بار گرے۔ تو کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نخاب، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نخاب، یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار گرے، یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار گرے۔ ایک خطا بند ہے، ملاحظہ فرمائیں گے، جناب زینب اپنے بچوں کو جنگ کے فن سکھا رہی ہیں، دیکھیں گے۔ جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے، جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے، دشت سے گرد اڑے لشکر کفار گرے، دشت سے گرد اڑے لشکر کفار گرے، تو پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، بطور خاص پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے، کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے۔ آخری شعر حضرات بس سماعت فرما لیں، مولانا صاحب تشریف فرمائیں کہ اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، اس کو عباس کے ہونٹوں نے بلندی دی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا معیار گرے، یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا معیار گرے۔ حضرات مومنین، چونکہ عالی جناب مولانا موصوف فرش مجلس پر تشریف فرما ہے، لہذا میں التماس کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں جناب واقف کسٹمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں آپ۔ حضرات بس اختصار سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ مانگتا ہوں یہ دعا ہر دم خدا کے سامنے، مانگتا ہوں یہ دعا ہر دم خدا کے سامنے، سرخ رو ہو جاؤں یا رب مصطفیٰ کے سامنے، سرخ رو ہو جاؤں یا رب مصطفیٰ کے سامنے، اور رک گئی ٹکرا کے پیشانی زمیں سے کیا کروں،
اور جھکنا تھا ابھی مجھ کو خدا کے سامنے، اور جھکنا تھا ابھی مجھ کو خدا کے سامنے۔ اور 4 مصرے اور دیکھ لیں کہ غازی نے اپنے چلو سے پانی کو پھینک کر، غازی نے اپنے چلو سے پانی کو پھینک کر تشنا لبی کو اور بھی نایاب کر دیا، تشنا لبی کو اور بھی نایاب کر دیا، اور ایک با وفا نے لوٹ کے دریا سے تشنا لب منصوب حسین کو سیراب کر دیا۔ ایک با وفا نے لوٹ کے دریا سے تشنا لب منصوب حسین کو سیراب کر دیا۔ اور 4 مصرے یہ بھی دیکھیں گے کہ لنگر و طوق و سلاسل میں جو چلتے دیکھا، لنگر و طوق و سلاسل میں جو چلتے دیکھا، وقت کی سانس رکی رک گئے لمحے سارے، وقت کی سانس رکی رک گئے لمحے سارے، اور ظلم نے توڑ دیا پاؤں پہ بیمار کے دم، آتش صبر نے پگھلا دیے لوہے سارے، آتش صبر نے پگھلا دیے لوہے سارے۔ اور 4 مصرے یہ بھی دیکھ لیں گے نہال بھائی آخری، تمام دنیا کی ساری آنکھیں نچوڑ کر بھی جو نم بنے گا، تمام دنیا کی ساری آنکھیں نچوڑ کر بھی جو نم بنے گا، اور ہر ایک جنوں بشر کے دل کا نکال کر بھی جو غم بنے گا، ہر ایک جنوں بشر کے دل کا نکال کر بھی جو غم بنے گا، یہ سب ترازو کے ایک جانب جو رکھ بھی دو تو یقین مانو، اگر میں لفظ حسین رکھ دوں تو اس کی ہے سے بھی کم بنے گا، اگر میں لفظ حسین رکھ دوں تو اس کی ہے سے بھی کم بنے گا۔ حضرات مومنین، اب میں اس فرش مجلس پر تشریف فرما آخری شہر اہل بیت جناب دانی صاحب فیض آبادی سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ امام مظلوم نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عالی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہوں گے، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے آپ حضرات۔ سامعین ہمارے باہر زیادہ ہیں، 4 مصرے تعزیتی ضروری ہوتے ہیں، سماعت فرمائیں کہ اپنا ہر غم غم سرور کے حوالے کر دو، اپنا ہر غم غم سرور کے حوالے کر دو، یعنی قطروں کو سمندر کے حوالے کر دو، اپنا ہر غم غم سرور کے حوالے کر دو، یعنی قطروں کو سمندر کے حوالے کر دو، کچھ بھی کھو جانے کا احساس نہیں ہوگا تمہیں، کچھ بھی کھو جانے کا احساس نہیں ہوگا تمہیں، زندگی مرضی داور کے حوالے کر دو، کچھ بھی کھو جانے کا احساس نہیں ہوگا تمہیں، زندگی مرضی داور کے حوالے کر دو۔ اور 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ہو نہیں سکتا کوئی غم غم سرور کی طرح، حضور خاص طور سے سماعت فرمائیں، ہو نہیں سکتا کوئی غم غم سرور کی طرح، سب ہیں قطرے کی طرح، یہ ہے سمندر کی طرح، ہو نہیں سکتا کوئی غم غم سرور کی طرح، سب ہیں قطرے کی طرح، یہ ہے سمندر کی طرح۔ شبمائی شعر سماعت فرمائیں کہ ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح، ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح، اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے دانش،
اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے دانش چلتا ہے جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح، اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے دانش چلتا ہے جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح۔ اور بس چند اشعار سماعت فرمائیں کیونکہ اہل خانہ کی بھی فرمائش تھی اور ہمارے بھائی جمال کی بھی فرمائش تھی، اس لیے میں نے کچھ اشعار کہنے کی کوشش کی۔ سماعت فرمائیں، خاص طور سے معلومہ کے سلسلہ میں کچھ جانکاری ہمیں تھی، کچھ ہمارے بھائی جمال نے خاص طور سے متوجہ رہے۔ حضرات خاص طور سے اہل خانہ کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ عشق اہل بیت میں وہ ہر گھڑی سرشار تھیں، عشق اہل بیت میں وہ ہر گھڑی سرشار تھیں، اس لیے 100% جنت کی وہ حقدار تھیں۔ عشق اہل بیت میں وہ ہر گھڑی سرشار تھیں، اس لیے 100% جنت کی وہ حقدار تھیں۔ تو دوسروں، شیخ سماعت فرمائیں ان سے جو متعلق ہیں اور جو جانتے ہیں ان کے لیے میں نے پیش کیا ہے کہ دوسروں کے واسطے بھی کچھ گزارو زندگی، دوسروں کے واسطے بھی کچھ گزارو زندگی، اپنے کردار و عمل سے کرتی وہ اظہار تھیں۔ دوسروں کے واسطے بھی کچھ گزارو زندگی، اپنے کردار و عمل سے کرتی وہ اظہار تھی۔ شیخ سماعت فرمائے کہ صلہ رحمی کو سمجھتی تھیں عبادت کی طرح، صلہ رحمی کو سمجھتی تھیں عبادت کی طرح، صلہ رحمی کو سمجھتی تھیں عبادت کی طرح، اس لیے سب کی مدد کو رہتی وہ تیار تھیں۔ صلہ رحمی کو سمجھتی تھیں عبادت کی طرح، صلہ رحمی کو سمجھتی تھیں عبادت کی طرح، اس لیے سب کی مدد کو رہتی وہ تیار تھیں۔ شعر سماعت فرمائے کہ زیور حج و زیارت لے گئیں وہ اپنے ساتھ، زیور حج و زیارت لے گئیں وہ اپنے ساتھ، زیور حج و زیارت لے گئیں وہ اپنے ساتھ، واحدہ بانو قسم بہلول کی ہوشیار تھیں۔ زیور حج و زیارت لے گئیں وہ اپنے ساتھ، واحدہ بانو قسم بہلول کی ہوشیار تھیں۔ تو دو دلوں کے درمیان نفرت مٹا دیتی تھی وہ، دو دلوں کے، شعر سماعت فرمائے جمال کے، دو دلوں کے درمیان نفرت مٹا دیتی تھی وہ، دو دلوں کے درمیان نفرت مٹا دیتی تھی وہ، نفرتوں کے واسطے ایک آہنی دیوار تھیں، نفرتوں کے واسطے ایک آہنی دیوار تھیں۔ اور ایک شعر بطور خاص کہ جاتی تھیں مجلس یہ کرنے لکھنؤ سے فیض آباد، جاتی تھیں مجلس یہ کرنے لکھنؤ سے فیض آباد، اصل میں یہ سیرت زینب کی پیروکار تھیں، جاتی تھیں مجلس یہ کرنے لکھنؤ سے فیض آباد، جاتی تھیں مجلس یہ کرنے لکھنؤ سے فیض آباد، اصل میں یہ سیرت زینب کی پیروکار تھیں۔ اور جو ضروری بھی ہے میرے خیال سے پڑھنا کہ موت جب آئی تو تھی کبریٰ کی تاریخ وفات، موت جب آئی تو تھی کبریٰ کی تاریخ وفات، وہ یقیناً کربلا سے رکھتی سچا پیار تھی، وہ یقیناً کربلا سے رکھتی سچا پیار تھی۔ اور آخری دو شعر سماعت فرمائے کہ زندگی کی، شعر سماعت فرمائے کہ زندگی کی جنگ کورونا سے وہ ہاری کہاں، زندگی کی جنگ کورونا سے وہ ہاری کہاں، اس کے قدموں میں گئیں جس کی وہ ماتم دار تھی، زندگی کی جنگ کورونا سے وہ ہاری کہاں، اس کے قدموں میں گئیں جس کی وہ ماتم دار تھیں۔ تو تھیں کنیز فاطمہ دانش دمِ آخر تبھی، تھیں کنیز فاطمہ دانش تبھی، تھیں کنیز فاطمہ دانش دمِ آخر تبھی، روح صحت مند تھی حالانکہ وہ بیمار تھیں، روح صحت مند تھی حالانکہ وہ بیمار تھی۔ ایک بار نعرہ صلوات پڑھتے ہیں حضرات، بس چند اشعار۔ صرف ایک مطلع اور صرف 3-4 شعر سماعت فرمائیں کیونکہ اب آئے ہوئے تو کچھ نہ کچھ سنانا ضروری تھا۔ سماعت فرمائیں بہت جلدی کیونکہ مولانا تشریف فرمائیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ سماعت فرمائیں کہ وہ مال و زر میں ہے نہ آبا و قبا میں ہے،
حضور خاص طور سے سمجھو سمجھ کہ وہ مال و زر میں ہے نہ آبا و قبا میں ہے، انسان کی کامیابی رضائے خدا میں ہے، انسان کی کامیابی رضائے خدا میں ہے۔ تو حر کی نظر سے دنیا کو دیکھو تو ایک بار، حر کی شعراء کرام کے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ حر کی نظر سے دنیا کو دیکھو تو ایک بار، آئے گا تب نظر کہ بقا بھی فنا میں ہے، آئے گا تب نظر کہ بقا بھی فنا میں ہے۔ تو ایک سانس کا ہے فاصلہ موت و حیات میں، ایک سانس کا ہے فاصلہ موت و حیات میں، ایک سانس کا ہے فاصلہ موت و حیات میں۔ اے بندہ خدا تو بتا کس ہوا میں ہے، ایک سانس کا ہے فاصلہ موت و حیات میں۔ اے بندہ خدا تو بتا کس ہوا میں ہے، کیوں کھا رہا ہے ٹھوکریں در در کی بے سبب۔ شبر بھائی شعر سماعت فرمائیں۔ کیوں کھا رہا ہے ٹھوکریں در در کی بے سبب، جو کچھ بھی چاہیے تجھے سب کربلا میں ہے۔ کیوں کھا رہا ہے ٹھوکریں در در کی بے سبب، جو کچھ بھی چاہیے تجھے سب کربلا میں ہے۔ اور آخری شعر کہ بہلول تم گھروندہ رکھو اپنا اپنے پاس، بہلول تم گھروندہ رکھو اپنا اپنے پاس، جنت ہماری قطرہ اشک عزا میں ہے۔ بہلول تم گھروندہ رکھو اپنا اپنے پاس، جنت ہماری قطرہ اشک عزا میں ہے۔ تو دانش یہ لکھنؤ بھی تو شہر انیس ہے، دانش یہ لکھنؤ بھی تو شہر انیس ہے، علم و ادب یہاں کی تو آب و ہوا میں ہے، علم و ادب یہاں کی تو آب و ہوا میں۔ شکریہ۔ حضرات مومنین، یہ تھے جناب دانی صاحب جو بہترین اور مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ تمام جو حضرات سامنے تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اب عالی جناب مولانا مفصول جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں تک یہ ادنا سی آواز آپ کے تک پہنچ رہی ہے، لوگوں سے التماس ہو رہا ہے، تمام عزادارین امام شان حیدر کرار ماتمدار، تمام محترم اہل محلہ حضرات سے التماس ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لے آئے۔ عالی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں آپ حضرات۔ عرض کیا ہے کہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، اور یہیں پر طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ اب میں عالی جناب مولانا موصوف سے التماس کر رہا ہوں، عالی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ و کعبہ جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ تمام مومنین، تمام عزادارین امام شان حیدر کرار ماتمدار جو امام باڑے کے صدری دروازے تک کی کھڑے، ان سے التماس ہے عالی جناب مولانا جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں، آپ حضرات فرش مجلس پر تشریف لیا۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے شوہر کو، ان کی بچوں کو صبر دے انشاءاللہ۔ دوستو، ایصال ثواب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں، ایک گفٹ ہے جو ہر روز دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ماں مر جائے یا باپ مر جائے تو دل میں خواہش تو رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میں دوں اپنی ماں کو، لیکن ظاہری طور پہ ہر چیز بند ہو جاتی۔ ایک لمحہ پہلے جو بات کرتی تھی وہ دوسرے لمحے میں ہم پکارتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ موت ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ آپ زندگی تمام کرتے رہو انکار، ہم کرتے ہیں، لٹرلی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی ریالٹی ہے کہ آنا ہی ہے۔ کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق، وقت آئے گا اس کو جانا واپس ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا بلکہ ایک وقت کو گزار کے اس لائف کے لیے کوئی چیز کو کیری کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوستو، کم از کم علی والوں کے لیے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، دنیا وہ ہے ہماری، کہ جہاں ریئل معصومین کے جلووں کو دیکھو گے، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے، اور لکھنؤ والوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، جس امام بارگاہ میں جائیے وہاں پہ گریوز نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا امام بارگاہ ہے، جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں ہر طرف گریوز، ہر طرف لحد ہے، آپ ان لحد کے اوپر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک میسیج ہے بیداری کے لیے کہ جب جاؤ تو دیکھو یہ کون لوگ سو رہے تمہارے ساتھ، کون ہے یہ لوگ۔ جب تک یہ لوگ لکھنؤ میں زندہ تھے ان سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا، یہ اپنے دولت کے نشے میں تھے، لیکن آج کہاں ہیں؟ ایک غریب بھی ان کے اوپر سے اپنا پیر رکھ کے چلا جانا۔ جب گزرتے ہو وہاں سے تو وہ نیچے سے پکار کے کہتے ہیں کہ بھائی آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ۔ یہ جتنے مردے آپ کے سامنے نظر آ رہے، جتنی گریوز نظر آ رہی ہے آپ کو، اسی لیے آپ ہمارے پاس سلام ہے، قبرستان میں انٹر ہونے کا سلام، اور وہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، آج پھر ریمائنڈ کر رہا، پتہ نہیں ہے غفرمات کی گیٹ کے اوپر وہ سلام ہے یا نہیں۔ ایک ایسا سلام امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ہم کو دیا، مولا نے ایک ایسا سلام دیا، غور سے سنیں، بس 40-50 منٹ پڑھوں گا۔ مولا علی کا سلام ہے، کسی اور کا سلام نہیں، وہاں لکھا ہے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے، باپ کی یا ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے تحفہ دے دو، بیفور یو انٹر۔ گیٹ کے اوپر پڑھنے کا سلام ہے، 1 منٹ کا سلام ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام، یا لا الہ الا اللہ۔ امام کہتے ہیں کہ یہ سلام پڑھنے سے تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ اللہ اسی وقت معاف کر دے گا۔ یو کین امیجن، آپ تصور کرو، آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا گناہ معاف ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہی کیا ہے،
ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں. یہ ذہن سے نکالو، اس لیے کہ یہ تم دنیا میں سوچ سکتے ہیں کہ میں پائس ہوں، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں. آج ہی کی رات آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، آج کے رات کی مخصوص دعائیں، ریکمینڈڈ دعائیں امام بارگاہs میں پڑھی جاتی، مسجدوں میں پڑھی جاتی، لوگ گھروں میں انڈیویجول ہو کے پڑھتے. یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا جو ہے دعائے کمیل ہے. دعا پڑھتے ہو، اس دعا میں آج ہی کی رات میں امام علی نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ امام علی بول رہے ہیں. قبرستانوں میں ایصال ثواب کی مجلسوں میں آئے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ آج کسی کی ایصال ثواب ہو رہی، کل میری بھی ہو سکتی ہے، کل کا وقت میرا ہو سکتا. اور آج جمعرات، تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے صرف مرحومین کے لیے. مغرب سے لے کے فجر تک یہ رات صرف اور صرف مرحومین کی رات ہے. یہ رات میں تمام ارواح کو، تمام مرحومین کو اللہ اجازت دیتا، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو. ماں سے کہتا جاؤ اپنی اولاد کے پاس، جا کر کچھ لے کر آؤ. یہ وہ رات ہے. عام طور پہ ہم یہ رات کو بالکل ایزی لے کے گزار رہے ہیں، اور شعبان جس مہینے سے آپ گزر رہے جو بالکل آخری حصے میں، اس شعبان کو، یہ مہینے کو منسوب کر دیا گیا رحمت للعالمین سے. اللہ کے رسول کا مہینہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. یہ مہینے میں اپنے مرحومین کو اتنی آسانی کے ساتھ تم بخشوا سکتے. یہ ذہن سے نکال دو کہ میرے مرحومین کو ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے مولائی تھے. مولائی یہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، ذمہ داری سے بول رہا. کتنا ہی بڑا مراجع گزرے ان کا بھی ایصال ثواب ہوتا. مراجع تو یہ ذہن سے نکال دو کہ کچھ نہیں کرنا. ماہ شعبان صرف رکھا گیا رحمتوں کے لیے. یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں تھا، حلوے کھانے کا مہینہ نہیں تھا. اسی مہینے میں مردوں کی عید بھی آئی تھی نا. میں انڈیا میں نہیں تھا. یہ مردوں کی عید میں جو ہمارے پاس ایک روایت ہے، مردوں کی عید ہے. کوئی مردوں کی عید صرف 14 شعبان کو نہیں، ہر روز آپ چاہے تو اپنے مردے کی عید کر سکتے. ہر روز، آج کل پرسوں، ہر روز آپ کچھ کام کریں، ان کے ایصال ثواب کریں، وہ عید ہے. آج اس مرحومہ کی عید ہے. جب ان کی مجلس کا ایصال ثواب ان کی لحد میں جائے گا، وہ یہیں دفن ہے. وہ سن بھی رہی ہوں گی اس لیے کہ غزادار تھی. تو یہ ان کی عید ہو گئی. 14 شعبان ایک پرٹیکولر ڈے مت بنا لو یا نائٹ مت بنا لو. آپ جس قبرستان میں جائیں، سجی ہوئے قبرستان، ہمارے سب کانٹیننٹ کا یہ کلچر ہے. سجی ہوئی گریو، پھولوں کا بیڈ بنا ہوا، فلاور بیڈ بنا ہوا ہے. میں اس کے خلاف نہیں، آپ ضرور بنائیں فلاور بیڈ. کم از کم اپنی ماں کی لحد پہ پھول تو ڈالو، بھر دو پھولوں سے. غور سے لائٹس لگا دو زبردست، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. لائٹس لگی ہوئی ہیں، فلاورز لگے ہوئے. یہ بتائیے، یہ جو لائٹس آپ نے لگائی ہیں پوری لحد کے اوپر، کیا نیچے صاحب لحد کو پتا چل رہا ہے کہ اوپر میرے بیٹے نے لائٹ لگائی ہے؟ جو پھولوں سے سجایا ہے، کہ صاحب لحد کو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے یہ خوشبو نیچے جا رہی؟ کچھ نہیں پتا چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. لائٹ لگا دو، فلاور بیڈ بنا دو. میں منع نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ضرور کرو. اس سے بہتر کوئی کام ایسا کرو کہ وہ پوری لائٹ نیچے چلی جائے. خالی لائٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی بلبس لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہی رات کو اگر تم نے کسی یتیم کو کھلا دیا تو وہ پوری روشنی نیچے جائے گی. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے.
معافی ہے. میں منع نہیں کر رہا آپ کو، غلط مت سمجھو، بھر دو فلائٹس، لیکن اس لائٹس کے ساتھ کسی غریب کے گھر میں بھی لائٹ لگا دو. آپ سمجھیں میری بات؟ کتنے ایسے یتیم ہوں گے، کتنی ایسی بیوائیں ہوں گی. یہ سیرت امام علی ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں، راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی، کہ بچوں دروازہ کھولو تمہارے لیے سامان غذا لایا. یتیم کے دروازے پہ نوک کر رہا میرا مولا، غور سے سننا، نوک کر رہا. جب پہنچے خمبر کے ساتھ آٹا لے کر، اندر سے یتیم بچوں کی بھوک سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بیوہ تڑپ کے کہہ رہی تھی بچوں میں مجبور ہوں، میں تم کو آپ روٹی نہیں دے سکتی، رات ہو گئی، کل صبح میں انتظام کروں گی. لیکن معصوم بچے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے. اس کے بعد اس بیوہ کا جملہ، کوفے کا دور خلافت کا واقعہ، علی خلیفہ ہے. اس کے بعد اس بیوہ کی آواز بچوں کو سمجھاتے ہوئے آئی کہ بچوں میں کیا کروں، تمہاری بھوک کو ختم کیسے کروں. اس وقت تو خلیفہ اپنے بستر پہ آرام سے سو رہا ہوگا، اور میں تم بھوکی ہوں. جیسے ہی علی نے یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا علی اپنے بستر پہ نہیں ہے. کردار، کیریکٹر ہے یار، کیریکٹر ہے. تڑپ کے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا علی بستر پہ نہیں ہے. نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ تو خمبر نے کہا کہ خلیفہ کے پاس سے آٹا لے کے آیا. تو اس بیوہ نے کہا کہ تو آٹا لایا تو بچوں کو کون دیکھے گا، روٹی کون بنائے گا؟ علی نے پکار کے کہا میں تیرے بچوں کو دیکھتا ہوں. داخل ہوئے. وہ علی کو جانتی نہیں تھی. یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھا میرا مولا، سر پہ ہاتھ پھیرا. روٹی آئی، اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمے کو یتیم کو کھلایا، پانی پلایا. اٹھ کے جب جانے لگے تو پڑوس کی عورت جو علی کو جانتی تھی فوراً دوڑتی ہوئی آئی. اس بیوہ سے پوچھا تم جانتی ہو کون تھا؟ تو کہا خلیفہ کے پاس سے آٹا آیا تھا. کہا خود خلیفہ علی ہے. یہ کتاب، میں یہ نہیں بول رہا کہ لکھنؤ میں آپ جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا آپ کو، یو ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن یتیموں کا خیال تو رکھ سکتے ہیں نا. ایک ایک دو دو تین تین چار چار. اب رمضان آ رہا، بہترین ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمارے ڈائننگ ٹیبلز پہ افطار ہے. کتنے ایسے یتیم ہوں گے، کتنی ایسی بیوائیں ہوں گی کہ جن کے پاس صبح چولہا سلگ رہا تو شام میں چولہا نہیں سلگ رہا. ماں باپ کے لیے ایصال ثواب اس میں کرو. ایک کو افطاری کراؤ گے رمضان میں، ایک کو افطاری کراؤ گے، نیت کرو کہ اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دو، باپ کو دے دو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ نیچے سے تمہاری ماں کیسے دعا دے گی تم کو. ان لوگوں کی بھوک کو ختم کرو ماہ رمضان میں، لیکن بتا کے نہیں دینا. مارکیٹ میں یہ نہیں بتانا کہ میں نے آج اتنے لوگوں کو افطار کرائی. وہ افطار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان غریبوں کو افطار کراؤ، ان یتیموں کو افطار کراؤ، ان مسکینوں کو کراؤ. کتنی اولاد فاطمہ ہے جو بھوکی ہے، اس کے لیے ماہ رمضان بہترین مہینہ اللہ نے رکھا اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کرنے کا. صرف افطار پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے کہ افطار پارٹیز ہو جائے، میں منع نہیں کر رہا. But do something, plan yourself کہ رمضان میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے اہل خاندان کے درجات بلند ہو، تو یہ کام کرو کہ غریبوں تک افطار کو پہنچا کے، غریبوں کے پیٹ کو بھر کے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دو گے رمضان میں اپنے یتیم کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تو اللہ ایک اجر عظیم عطا کرے. صلوات پڑھ لیں محمد والے.
نام ہے امام علی کی؟ صرف زبان سے بولنا علی علی کافی ہے؟ سیرت علی پہ چلنے کا بہترین مہینہ آ رہا، سیرت امیر المومنین پہ چلنے کا بہترین مہینہ آ رہا. آپ کے سامنے 1000 واقعات. امام علی کے نام پہ ہم آپ جان دیتے ہیں. مولا علی کے نام پہ آپ زندہ ہے. تو کردار علی کی صرف ایک چیز مت دیکھو، شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. کیا بول رہا ہوں میں؟ شیعہ وہ نہیں ہے جو شان علی کو مانے. شان علی کو تو کافر و مشرکین بھی مانتے. شیعہ وہ ہے جو فرمان علی کو مانے. ایک امام علی کی زندگی کا ایک اور واقعہ سمجھ میں آئی بات؟ مولا علی کی تدفین کے بعد مولا کو جب دفن کیا، مولا حسن مولا حسین پورے بنی ہاشم کوفے سے مولا کی میت لائے تھے، نجف اشرف آل دا وے لے کر آئے اور لا کر مولا کو نجف اشرف میں سپرد خاک کیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بڑا چاہنے والے آمین بھی نہیں بولے زیارت کے لیے. زیارت امیر المومنین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. غور سے سن. امیر المومنین کو دفن کیا، دفن کر کے مولا حسن مولا حسین اور پورے مولا کے بچے پلٹے. جب پلٹے تو قریب میں ایک خریے سے کسی کے رونے کی اور تڑپنے کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بھوک سے رو رہا، کوئی تڑپ رہا، کوئی تکلیف میں. یہ علی کا بیٹا ہے حسن، اپنے دور کا علی. یہ فرق ہے معصوم میں اور ہمارے کردار میں. اگر ہم کسی غریب کو تڑپتے ہوئے دیکھیں تو ہم سائڈ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ حسن ہے، علی کا بیٹا ہے. وہ رک گئے، رک کے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی. غور سے سنو آواز کہاں سے آ رہی. میں کردار امیر المومنین بتا رہا سر. رمضان آ رہا اس لیے ایصال ثواب کی مجلس سے. اس نے مولانا کے کانوں میں آواز سیدھی طرف سے آ رہی تھی. مولا حسن پلٹے اس آواز کے سمت. مولا حسن پلٹے تو مولا حسین بھی، مولا عباس، پورے محمد حنفیہ سب پلٹ. دیکھا کہ ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، چھوٹا سا روم ہے، اس میں ایک بندہ ہے پلیز غور سے سننا، جس کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہے، ہاتھ و پیر میں طاقت ہے، بیمار نظر آ بیٹھا ہوا ہے، غریب ہے، فقیر، جیسا ہوم لیس لوگ رہتے ہیں نا روڈ پہ جیسا سوتے لوگ، ویسا ہے. بیٹھا ہوا ہے، رو رہا اور ایک ہی جملہ بول رہا کہ آنے والے آج 3 دن ہو گئے تو نہیں آیا، آج 3 دن سے میں بھوکا ہوں، 3 دن سے میں آج کوئی پوچھنے والا میرا نہیں. یہی کہہ کے رو رہا. کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے؟ مولا حسن قریب گئے، بیٹھ گئے، جا کے بیٹھ گئے. کائنات کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ امام حسن بیٹھ گئے. پوچھا تو کس کو پکار رہا؟ تو اس نے کہا روز ایک آتا تھا، اپنے ہاتھ سے روٹی دیتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن آج 3 دن ہو گئے وہ آیا نہیں، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو گیا. تو امام نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو کہا کیا نشانی؟ جب بھی میں پوچھتا بھائی تو کون ہے، تو وہ کہتا میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں بھی تیری طرح ایک اللہ کا بندہ ہوں. مولا نے کہا پھر اس کی اور کوئی نشانی؟ بس اس نے ایک لمحہ رک کے کہنے لگا بھائی اس کی آواز تیری آواز سے بہت ملتی ہے. یہ کردار علی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا. یہ کیریکٹر آف امام علی، یہ امام علی کے ٹیچنگ سے. رونے لگے مولا حسن، کہنے لگے بھائی وہ میرا بابا علی تھا. اس نے کہا کہ اچھا میرا مولا آتا تھا. خود تڑپ کے رونے لگے. کہا 3 دن پہلے ابن ملجم نے سر پہ ضربت لگائی، ہم ابھی شہید ہوگا میرا مولا، میں دفن کر کے آیا.
اتنا رویا کہ وہ اپائچ ختم ہو گیا۔ ایسا خیال رکھنے، میں آپ سے یہ نہیں بول رہا کہ آپ یہاں ڈھونڈو کوئی اپائچ کو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنی فیملیز میں دیکھو، ہر آدمی کا خاندان ہے۔ تمہارے خاندان میں اگر کوئی غریب ہے اور تمہارے افطار پہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں ہیں اور تمہارا یتیم بھائی، تمہارا غریب رشتہ دار، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو تمہارے لیے پوچھ ہے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے۔ میری خواہش ہے آپ سے، رمضان سے پہلے والی مجلس ہے، ہر آدمی ذمہ داری سمجھے، ہر آدمی سمجھے، اور بہترین ایصال ثواب ہوگا یہ۔ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے بہترین ایصال ثواب کرو اس کے ذریعے۔ ماہ رمضان اپنی لائف کو ریفائن کرنے کا مہینہ آ رہا، اپنی لائف کو چینج کرنے کا مہینہ آ رہا، اللہ کی بارگاہ میں کلوز ہونے کا مہینہ آ رہا۔ اتنی تیاری کرو، اتنی پریپریشن کرو کہ ایک ایک لمحہ تمہارا ایسے گزرے کہ پورا سال تمہارے لیے پیسفل گزر جائے۔ اس لیے کہ اس رمضان میں ایک رات آنے والی ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، جو تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے والی۔ اس رات کا انتظار کرو، پریپریشن کرو، اور اس رات میں 1 سال کا پورا بجٹ لکھا جائے گا، تمہارا 1 سال کا بجٹ لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کی رات آ جائے گی، اس کے لیے کام کرو۔ دوستو جتنا تم لوگوں کے لیے کرو گے، یہی چیز تم اپنے ساتھ لاحت میں لے کے جاؤ۔ اب جس مرحومہ کی میں مجلس پڑھ، انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا، سب سے زیادہ جو کام کیا ایجوکیشن کے لیے کیا، جو مجھے بتایا گیا۔ She worked really for education۔ ایک میرا جملہ اتنا بڑا مجمع غفرمات میں رات کے وقت مجھے سن رہا، عورت مرد سب کو بول رہا، کوئی کمیونٹی میں رہ کے جملہ غور سے سنو، کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ایجوکیشن نہ آئے۔ ایجوکیشن نہیں ہوگا تو جہالت اندھیرا ہے، سیرت امیر المومنین نہیں ہے۔ علی اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائے گا جو جاہل رہے گا، اس لیے کہ امام علی کا سب سے بڑا دشمن، علی نے نام لے کے نہیں کہا جہالت میری دشمن ہے۔ تو اب علی والا اگر جاہل رہے، اس مومنہ نے جس کی آج برسی ہے، مونٹیسری اسکول سٹارٹ کر کے بچوں کے بیس کو، سمجھ رہے میری بات، بچوں کے بیس کو سٹرونگ کیا۔ بچوں کا بیس اگر سٹرونگ ہو جائے تو پھر وہ اس کو عمارت بہت سٹرونگ رہتی۔ That's really good۔ میں بڑا امپریس ہوا جب میں نے ان کے بارے میں سنا کہ اتنا انہوں نے کام کیا ایجوکیشن کے لیے۔ اب ہر انسان کو چاہیے، اب آپ بولیں گے میں کیسے کروں؟ آپ غریب یتیم بچوں کو سپانسر کرو سکولز میں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہم کیا کریں آج؟ ایک بچے کو سپانسر کرو، ایک یتیم کو اٹھاؤ، غریب خاندان کے بچے کو دیکھو، لڑکی لڑکے کو دیکھو، کوئی اچھے اسکول میں سپانسر کرو۔ کس کے نام پہ کرو؟ اپنے مرحوم ماں کے نام پہ کرو، باپ کے نام پہ کرو۔ کیوں کرو؟ یہ جب تک یہ ایجوکیشن حاصل جب تک کرتا رہے گا، تمہاری ماں کو باپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ایک چراغ ہر گھر میں جلا لو، اتنے بڑے مجمع سے غفرمات میں بول رہا، امام علی کی جملوں کو گلے میں تعویذ بنا لو۔ میرا مولا کہتا آج کے دور کو ایسے فٹ ہوتا ہے مولا کا یہ جملہ، مولا کا جملہ آج 2022 میں بول رہا، اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ مولا کہتے کہ علم کو اتنا حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر تم کو زندہ رہنا، میں یوتھ کا بول رہا، اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا اس وقت، تم کو سروائیو کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو علی کی اس جملوں پہ عمل کرو۔ زندہ رہنا ہے
علم نہیں رہے گا تو تم کو ایسا ریس کر دیں گے، ایسا ریس کر دیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، تمہاری زندگی اندھیروں میں چلی جائے گی۔ علم رہے گا حکومت تمہاری محتاج ہو جائے گی، انسان لوگ محتاج ہو جائیں گے۔ میرے سامنے 1000 ایگزامپلس آ رہے ہیں۔ انڈین ایک پریسیڈنٹ تھے ہندوستان کے، میرے خیال سے 5-10 سال پہلے ہندوستان کے راشٹرپتی تھے، جس کو فادر آف میزائل بولتے تھے، جنہوں نے میزائل کو ایجاد کیا تھا۔ تامل ناڈو چنئی کے تھے، وہ چھوٹے سے گاؤں کے تھے، عبد الکلام صاحب، نام سمجھ میں آیا؟ یونٹی اسکول میں ڈاکٹر خلوت صادق صاحب کے اسکول میں وہ آئے بھی تھے۔ جب فارمر پریزیڈنٹ بن گئے تھے، جب آئے تھے، میں نے وہاں میرا ایک لیکچر تھا تو گیا تو میں نے وہاں تصویر دیکھی تھی۔ سب جانتے ہیں انڈین پریزیڈنٹ تھے، جینیس آدمی تھا وہ، ویری انٹیلیجنٹ۔ اور شیعہ سے بڑا انٹیلیجنٹ کون ہوتا؟ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو، نہیں ہو جینیس، کتنے خاموش ہو گیا۔ تو عبد الکلام پریزیڈنٹ آف انڈیا، میں یوتھ کا بول رہا ہوں، ان کا بچپن پڑھو، کتابیں موجود ہیں۔ اتنے غریب گھر کے تھے 70-80 سال پہلے، ان کے گاؤں میں، تامل ناڈو کے چھوٹے سے گاؤں کا یہ لڑکا تھا، ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا، یہ ایگزامز کا اسکول کا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑھتے تھے۔ سوچا اب 10-12 سال کا لڑکا اسٹریٹ لائٹ کے نیچے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا، ایجوکیشن لے رہا۔ اس وقت اس بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج رات میں یہ لائٹ کے نیچے گرمی میں بیٹھ کے پڑھ رہا، یہ ایجوکیشن مجھے راشٹرپتی بھون تک لے کے جائے گا، پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا دے گا مجھے۔ ایجوکیشن نے ان کو بنایا ہے۔ تو میری خواہش ہے آج اس مرحومہ کی مجلس میں کہ بہترین موقع ہے، آپ ایجوکیشن یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، تھوڑا سا میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تھوڑا سا قوم کا درد رہنا۔ میری بھوک 1 روٹی کی ہے، 1 روٹی کی۔ اگر میرے پاس 10 روٹی ہے تو مجھے 10 روٹی کا نیچے حساب دینا ہے۔ یاد رکھو، یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ اگر حساب نہیں لے گا تو یہ وصیت کر دو کہ مجھے تلقین مت پڑھو۔ تلقین میں کیا بولتے ہیں؟ نام لے کے بولتے ہیں اسماعی فام، منکر و نکیر، سوال و منکر و نکیر حق ہے۔ اس کے بعد پورے وہ آنسرز بتاتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سوال کریں گے تو تم یہ جواب دینا، اماموں کے نام پوچھے تو ایسے بولنا، کعبہ پوچھے تو بتانا، اسلام پوچھے تو بتانا، کتاب پوچھے تو قرآن بتانا، ایک چیز کا آنسر دیتے تلقین میں۔ سب آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہی افسوس کے مارے آج ہماری کمیونٹی اوبان جانے کی یہاں آ گئی کہ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے مولائی ہیں۔ بابا مولائی بولنے سے مولائی نہیں بنتا، تمہارے ایکشنز بتاتے، تمہارا ماحول بتاتا، تمہارا عمل بتاتا۔ اگر کچھ نہیں کرو گے، ایصال ثواب کے لیے بہترین شعبان اور رمضان، یقین کرو تم اپنے والدین کے درجات کو اتنا بلند کر سکتے کہ آج ہی کی تم نیت کرو، تمہاری ماں تمہارے خواب میں آ جائے، تمہارا باپ تمہاری خواب میں آ جائے۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہترین عمل ہے صلوات پڑھ لے محمد۔ اتنا ضروری ہے دوستو۔ دیکھیے میں بھی واہ واہ کروا کے 1 گھنٹے میں جا سکتا تھا، لیکن اگر واہ واہ کروا کے چلا جاتا تو مقصد مجلس پورا نہیں ہوتا۔ اگر اب رمضان تک کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آج کی مجلس کامیاب ہو گئی۔
نے بھی سیرت امیر المومنین پہ عمل کر لیا. مولا علی کی سیرت دیکھو اپنے سامنے, امام حسن کی سیرت دیکھو, چوتھے امام کی دیکھو. ہر معصوم کا یہی تھا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ایسا راتوں میں جا کے یتیموں اور بیووں اور غریبوں اور مسکینوں کو ان کے دروازے میں رکھ کے آ جاتے ہیں کہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دے کون رہا ہے, آیا کہاں سے. اس طرح اپنے بچوں کو اپنے تیار کرو, اور جب تم دو تو اپنے بچوں کو بتا کے دو کہ بیٹا آج میں ذرا, کل تم دینا. یہ ایصال ثواب ہے بہترین مرحومین کے لیے. اس طرح تم ایصال ثواب کرتے رہو گے تو ان کے تمہارے مرحومین کے درجات بلند ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کا جو حق ہمارے اوپر ہے اس کو تو کوئی نہیں اتار سکتا. اور یہ مرحومہ نے جو کام کیا ایجوکیشن کے لیے کیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ خاندان میں جب بھی کسی ایک سے دوسرے کو پرابلم ہوتا تھا یہ بیچ میں جا کے اس پرابلمز کو سالو کرتی تھی. کتنی اچھی بات ہے. آگ نہیں لگاتی تھی, ہمارے پاس فائر لگ کر دیتے, آگ لگا انجوائے کرتے آگ لگا کے, لیکن یہ کیا کرتی تھی کہ ملاتی تھی. یہ سیرت معصومین ہے. دیکھو آج ان کو یاد کیا جا رہا, پورا خاندان یاد کر رہا. کیوں یاد کر رہا؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ کام کیا انہوں نے, سوشل ورک کیا. سوشل ورک, اور سوشل ورک جو ہوتا یہ سیرت معصومین ہے. یہ معصومین کی سیرت ہے جو سوشل ورک کو کہلاتے ہیں. وہ لوگ کرتے تھے یہ بہتر. آج ان کی لاہٹ میں جو کچھ ان کے پاس لکھنؤ میں تھا وہ سارا کا سارا زمین کے اوپر رہ گیا. سارا کا سارا زمین کے اوپر رہ گیا. ان کا اسکول رہ گیا, ان کا بینک بیلنس رہ گیا, ان کی گاڑی رہ گئی, ہر چیز رہ گئی. اب وہ نیچے کیا لے کر گئی؟ وہ نیکیاں لے کر گئی کہ جو انہوں نے گڈ ڈیڈز جس کو بولتے, وہ گڈ ڈیڈز بھی گئی ساتھ اور بیڈ ڈیڈز بھی گئی. لیکن گڈ ڈیڈز اتنی تھی کہ بیڈ ڈیڈز خود بخود ریز ہو گئی ہوں گی. اب وہ نیکیاں لے کر گئی, اب وہ دنیا سے کوئی چیز کو لے کر نہیں گئی. تو ہم بھی یہ کوشش کریں. اس کے لیے یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ آیا کہ بہترین اعمال میں یہ عمل ہے کہ نیکی جتنی ہو سکے شعبان میں کر لو. 2 رکعت نماز دے کے مجلس کو اختتام تک لے کے جاتا ہوں. شعبان کے بھی 3 یا 4 دن اور باقی, یا 5 دن باقی ہے, مجھے نہیں معلوم, نیکسٹ تھرسڈے تک. 2 رکعت نماز اپنے مرحومین کے لیے پڑھو. شعبان کی مخصوص نماز مرحومین کے لیے آپ روز پڑھ سکتے ہیں آج سے لے کے 29 شعبان تک. And this namaz can change your life. This namaz can change your destiny. صرف تمہاری ڈیسٹینی نہیں, تمہاری ماں کی, تمہارے باپ کی, تمہارے بھائی بہن مرحومین کی ڈیسٹینی بدل دے گی, تقدیر بدل دے گی. نیچے وہ سارے مرحومین جو غفر ماب میں ہیں وہ سن رہے مجھے, میں ان کے لیے بول رہا, اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے بول رہا. پلیز غور سے سنو یہ نماز. ہارڈلی 15 منٹ لگیں گے, لیکن یہ 15 منٹ اگر تم نے آج دیا یا کل دیا یا پرسوں یا شعبان میں دے دیا تو تمہاری ماں جو مر گئی, باپ جو مر گیا, وہ دعا دے گا تم کو. نماز کی نیت کرو. نماز پڑھتا ہے شعبان کی 2 رکعت. یہ شب جمعہ والی نماز ہے, لیکن آپ روز پڑھ سکتے, شب جمعہ کی بھی نیت کر سکتے. نماز پڑھتا ہوں, ایک جمعرات تو آنے والی بھی شعبانی میں ہو, میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شعبان کی شب جمعہ, صرف 2 رکعت قربتاً للہ. نیت کر لو, ذہن میں کر لو کہ تمہارے سارے مرحومین کو اس نماز سے میں بخشواؤں گا. اپنے والدین کو تحفہ دے رہا ہوں, ان کے بیہاف میں میں یہ نماز پڑھ رہا, ماں باپ کے بدلے میں پڑھ رہا, ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے. بہترین گولڈن گفٹ ہے, سنہرا تحفہ ہے جو تم اپنی ماں کو دو گے, اپنے باپ کو دو گے شعبان میں. کیسے؟ نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ماہ شعبان کی شب جمعہ.
یا شب جمعہ نہیں بھی بولو گے تو چلے گا، قربتن اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 100 مرتبہ 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد، بالکل فجر کی نماز کی طرح. دوسری رکعت میں بھی 1 علم اور 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، یہ 200 سورہ قل والی نماز ہے شعبان کی. سارے ہمارے علماء اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے بہترین نماز 100 سورہ قل کے ساتھ ہارڈلی 10 to 12 منٹس ہوتے. آپ دیکھو اس میں کمال کیا ہے، صرف سورہ قل 100 مرتبہ 200 مرتبہ نہیں، اس کے ساتھ 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بول رہے. اب سوچو بات 200 ٹائمز اگر تمہاری زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری ماں تمہارے باپ ان کے بدلے میں نکلے تو کتنا ثواب ہے. خالی بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو باپ کے 2 سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. کیا سن رہے ہیں؟ صرف 1 دفعہ بولا تھا یا 200 ٹائمز؟ 200 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 200 ٹائم سورہ قل ہے. یہ وہ نماز ہے کہ تمہارے ماں کی درجات کی بلندی کے لیے اس سے بہتر کوئی نماز نہیں. شعبان کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، اٹھا کے اب 1000 نام لو. تم 1000 نام پورے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، علماء کے، مجتہدین کے. پھر یہاں تک بھی بول سکتے کہ اللہ یہ اس نماز کا ثواب اللہ کے رسول امام علی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے شیعہ نے حیدر کرار دنیا سے گئے اس کا ثواب ان کو پہنچو. اب اس کا اجر دیکھو. جیسے ہی تم نے کہا اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ تم نماز کمپلیٹ کرو گے تمہاری ماں اور باپ کی لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچیں گے، اور جب پہنچ کے یہ تحفہ دیں گے تو تمہاری ماں کے درجات کتنے بلند ہوں گے. وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے گی کہ پروردگار آج میرے بیٹے نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا، اب یہی رحمت پلٹا دے میرے بیٹے کے اوپر. یہ نماز اور اس کا فائدہ، بس آخری فائدہ بتا رہا ہوں، میں مصائب پہ آ رہا. آپ نے مسلسل پڑھی یہ نماز، 10 سال تک پڑھی اور مر گئے، آپ کو دفن کر دیا. اب آپ اکیلے نیچے، کوئی تحفہ اوپر سے نہیں آ رہا. بیٹا بھول گیا، بیٹی بھول گئی، لیکن جو تم نے یہ نماز پڑھی ہے دوسروں کے لیے، کرم پروردگار اتنا ہوتا کہ اللہ یہ ساری نماز کے ثواب کو پلٹا دیتا تمہاری طرف کہ تو نے دوسروں کے لیے کیا تھا اب تو لے لیا. آپ دیکھ رہے ثواب کتنا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے. تو میری خواہش تھی اس مرحومہ کی مجلس میں کہ ان کی اولاد کو بول رہا کہ ایک نیک اور صالح اور بہترین انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو ذاکرہ بنا دیا. بہترین انویسٹمنٹ کر کے گئیں. اولاد کو امام حسین کا ذاکر بناؤ. صرف مجلسیں ہی نہیں ہے، نوحہ پڑھنا بھی ذکر ہے ذاکر حسین ہے. وہ مرثیہ پڑھے، سوس پڑھے، کوئی کام کرو، کوئی کام کرو. صرف اپنے لیے زندہ مت رہو لکھنؤ میں. بہترین انویسٹمنٹ کیا اس مرحومہ نے کہ بیٹی کو ذاکر حسین بنا دیا. اب بیٹی جب تک ذکر حسین کرتی رہے گی اجر ماں کو ملتا رہے گا. آپ نے غور کیا؟ صرف اس میں یہ چیز کو غور کرو کہ کرم کتنا ہے اللہ کا. اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا جنرس ہے، کتنا مرسیفل ہے. وہ بول رہا بیٹا یا بیٹی ذکر حسین کرے گی تو اس کا اجر اس کو بھی دوں گا، تم کو بھی دوں گا. صلوات پڑھ لیں محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. بس دوستو مولا آباد رکھے، میرا ٹائم ہو گیا. ایصال ثواب مرحومہ کو پہنچے اس مجلس کا، اور ہم کو بھی اللہ توفیق دے
کہ ہم بھی کوئی کام ایسا کریں کہ جو مرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ اوپن رہے وہاں پہ، ورنہ اس سے زیادہ سخت جگہ نہیں. سارے ایصال ثواب ایک طرف، مجلس حسین کا ایصال ثواب ایک طرف، حسین کی مجلس کا ایصال ثواب ایک طرف، نماز کا اتنا ثواب، قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب، یتیم کا خیال رکھنے کا، مسکین کا رکھنے کا، یہ حسین کا ذکر کا غیر حساب ہے. دوستو آج اس مرحومہ کی مجلس، یہ ہمارا دستور ہے کہ جب بھی کسی خاتون کی مجلس ہوتی ہے ایصال ثواب کی، یا کسی مرد کا ہوتا ہے تو مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور جب خاتون کا ہوتا تو اس مظلوم بیوی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کائنات میں جس سے بڑی مظلومہ کوئی نہیں تھا. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے؟ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، اور ایسا اجڑا کہ قیامت تک اب فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. یہ وہ غریب بیوی ہے کہ جو 18 سال کے سن میں عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی. میں نے بڑی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. 18 ایئرس میں فاطمہ کا ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، اور یہی جملہ کہتی تھی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے، بابا آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، وہ مصائب پڑ گئے، اگر دنوں پہ پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی. دوستو بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ شہزادی کونین آخری ایام میں، بالکل شہادت کے آخری ایام میں، یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی. آخری ایام میں فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چلتی. کتنی آسانی سے میں نے بولا، کتنی آسانی سے میں نے بول دیا. دیوار کا سہارا کون لیتا ہے؟ جو بزرگ ہو جاتا، جو ضعیف ہو جاتا. بی بی جانے، بی بی کا خدا جانے. مولا حسن کی ایک روایت مجھے بہت پسند ہے، اور امام حسن کا ذکر ہو جائے یہ بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. دوستو مدینے کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک ذاکر تھا جو ہر روز ہمیشہ مولا حسن کے مصائب پڑھتا، اور خوب پڑھتا تھا مولا حسن کی. ساری مصیبتیں مولا حسن کی بیان کرتا. بڑا مشہور ذاکر تھا امام حسن کے نام سے. خواب میں مولا آئے اور آ کے اس ذاکر سے کہا کہ اے میرے ذاکر، اے میرا ذکر کرنے والے، تو میری ساری مصیبتوں کو بیان کرتا، لیکن جو اصل مصیبت تھی اس کو بیان ہی نہیں کرتا. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر اتنے حملے ہوئے، اتنی مرتبہ زہر دیا گیا، اور ایسا شدید زہر تھا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا میں تو، اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے تڑپ کے رو گے. کہا مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ آج تک آپ کی لحد پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. مولا نے کہا کہ بے شک تو وہ سارے مصائب پڑھ رہا، لیکن جو اصل مصیبت تھی میرے اوپر، جو پوری زندگی میں وہ سوچ سوچ کے روتا تھا، وہ بیان نہیں کرتا. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا اب آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سی مصیبت تھی. عزیزو امام حسن کے منہ سے سنے. مولا حسن کہتے کہ میرا سن صرف 7-8 برس کا تھا. میں مدینے میں، ہم اپنے گھر میں تھے، جب نانا کے بعد ظالموں نے لا کے لکڑیوں کو میرے گھر کے دروازے پہ رکھا، لکڑیوں کو رکھا، اور دروازے کے پیچھے میری ماں کھڑی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ اتنی زور سے وہ لکڑیوں کے ساتھ دروازہ جلا، اور دھکا مارا، وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گر گیا. میں دیکھتا رہا، میری ماں پہ دروازہ گر گیا، میری ماں بے ہوش ہو رہی تھی. اس کے بعد کہا کہ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ میری ماں پہ بلند کیا.
میں دوڑتا ہوا گیا اور جا کے ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو۔ مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ دوستوں، میری مظلوم بی بی امام حسن کہتے کہ ساری کی ساری ربس ٹوٹ گئی، میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ کوئی بچہ برداشت نہیں کرتا اگر بچوں کے سامنے ماں کو کوئی مارے۔ آپ سوچو مولا حسن پہ کیا گزری۔ بی بی کا یہ حال ہے کہ پورے دن ہاتھ میں عصا ٹیک کے چلتی تھی، ایک ہاتھ ہمیشہ کمر پہ ہوتا۔ یہ کمر پہ کیسا ہوتا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب شہزادی کی شہادت ہو گئی، امام علی نے غسل دے دیا، کفن پہنایا، کہ بس 1 منٹ میں ختم کر رہا مجلس۔ کنیزوں سے کہا کہ آ کے بی بی کو آخری سلام کر لو۔ ساری کنیزیں آئیں، سلام کر کے گوشے میں ٹھہر گئی۔ آپ صرف تصور کرو، رات کا وقت ہے، ایک چراغ جل رہا، بی بی کی میت رکھی ہوئی، علی کھڑے ہوئے، سر پہ امامہ نہیں، مسلسل علی گریا کر رہے۔ اس کے بعد امام علی نے بیٹیوں سے کہا کہ بچوں آؤ اور آ کے ماں کو آخری سلام کرو۔ آپ تصور کرو، دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ آئیں۔ شہزادی ام کلثوم تو بہت چھوٹی تھی، 9 ہجری تو آپ کی ولادت ہے۔ شہزادی زینب 5-6 سال کی۔ بی بی زینب جب آئیں ماں کی میت پہ، آپ صرف یہ تصور کرو کہ فاطمہ کی میت رکھی ہوئی، زینب پہلی مرتبہ ماں کی میت پہ آئی تو روایت کا جملہ ہے کہ سر پیٹتی ہوئی آئی، ماں کی میت کو دیکھا، سامنے علی کو دیکھا تو روتے ہوئے زینب نے ایک جملہ کہا امام علی کو، جس کو آپ کے شہر کا مشہور شاعر مرزا دبیر کے مرثیے کے بیت کا ایک مصرع ہے۔ بی بی زینب نے جیسے ہی ماں کی میت کو دیکھا تو علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ دوستو، شہادت کے بعد بھی بی بی زینب کہہ رہی اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ ظالم نے ایسے دروازہ گرایا، ایسا تازیانہ مارا کہ ساری ربس ٹوٹ گئی اور بیٹی فریاد کرنے لگی۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیں، سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آمین بولیں یار۔ اس مجلس کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچے، جس پروردگار غفر و معاف میں جتنے مرحومین دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں شیعہ نے حیدر کرار کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں۔ شعبان کی برکتیں، رحمتیں جو تو نازل کر رہا ہمارے مرحومین پہ اور ہم پر نازل کر دے۔ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں، ماہ شعبان کا واسطہ، اللہ مولا کا واسطہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری، وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، مغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अंजुमन वासुबिया के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो नौ खाने और सीनादनी के फ़राइज़ को अंजाम दे। अंजुमन मासूमिया फैज़ाबाद। ये फातिमा वावैला रंग सर नबी की बेटियां अल्लाह करबला वा मुसीबता अल्लाह देती है सदा ये फातिमा वावैला रंग सर नबी की बेटियां मुसीबता अल्लाह देती है सदा ये फातिमा वावैला ये सर नबी की बेटियां जहाँ जहाँ तसव्वुर शर्त एक एक की बेटियां अल्लाह करबला मुसीबता अल्लाह देती है सदा ये फातिमा वावैला सर नबी की बेटियां अल्लाह करबला यहाँ से पढ़ रहा है जहाँ जहाँ मुमकिन एक एक पढ़ चला हल्क पर हुसैन के जो खंजरे सितम चला खून रोया आसमां ज़मीं को आया ज़लज़ला जुल्म की हुई वो इंतहा ये भी
अच्छा वो शादी चलो सुनेंगे जितने शेर थे हुसैन के वो सो गए कहाँ, जितने शेर थे हुसैन के वो सो गए कहाँ। उठता है ख़याम शाह मशरिक़ैन से धुआं, शोलों में है नातवा गिरा। शर्त है इंशाल्लाह मुसाफ होंगे हफ्ते की याद आओ जनाबे अली अकबर जैसा भाई हो समझ फरमाए मुसाफ होंगे सुने कहते है के फरियाद करो के से मैं जाकर घर जीने नहीं देता तसव्वुर सर अब दे खा नहीं जा ताये तन्हा ही का मंजर मर जाएगी भैया
तक उसी वादे के भरोसे जिंदा हूँ मैं अब तक लगता है कि अब मौत खड़ी है मेरे सर पर मर जाएगी भैया अली अकबर तेरी परदेस में जाकर कोई हो जाएगा आबाद ऐसा तो नहीं होता बहन को न करे जब तक थे मदीने में थी उनकी मैं चहीती जब तक थे मदीने में थी उनकी मैं चहीती
اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا اصغر کر لینا اسے پیار تم آغوش میں لے کر کر لینا اسے پیار تم آغوش میں لے کر سینے پہ رکھے اس کی جدائی کہوں پتھر مر جائے گی بھیا علی اکبر تیری خواہر مختاب ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ مختاب دانش کوئی صغرا کو بھلا کیسے بتائے سوتا ہے تیرا بھیا سینہ سینے پہ کھائے سوتا ہے تیرا بھیا سینہ سینے پہ کھائے وہ لاکھ کہے آئیں گے اکبر نہ پلٹ کر مر جائے گی بھیا علی اکبر تیری خواہر یا ننگے سر نبی کی بیٹیاں اللہ کربلا مصیبت